मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये दोस्त जिन्होंने आज की इस हसीन पर रौनक महफिल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो रब करीम इनकी सजाई हुई इस महफिल को, इनके चरागां को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाया। आप सब अहबाब जो भी दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं, फ़कीर सब अहबाब को आज के प्रोग्राम की शिरकत पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। दुआ गो रब करीम सब दोस्तों का आना, बैठना और खर्च करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाया। आमीन। एक मरतबा दिल से कहिए आमीन। सुभान अल्लाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। रब करीम की याद की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। क्या किसी आरिफ ने लिखा, याद ऊ सरमाया ईमा बवद। सुभान अल्लाह। याद ऊ सरमाया ईमा बवद, उसकी याद ईमान का सरमाया है। सुभान अल्लाह। ईमान खुद बहुत बड़ी दौलत है। और फरमाया याद ऊ सरमाया ईमा बवद, कहा हर गदा जिक्र ऊ सुल्तान बवद। सुभान अल्लाह। हर मांगने वाला, हर मंगता सिर्फ मंगता वो नहीं होता जो आपको रोड पे नजर आता है कि जहां ट्रैफिक बंद होती है तो सिग्नल पे आपको मांगने वाले मिल जाते हैं। आप उनको समझते हैं कि ये मंगते हैं, बेगर्स हैं, भिखारी हैं। सिर्फ वो मंगते नहीं हैं, मांगने के अपने अपने अंदाज हैं। तो कोई कहीं मांगता है तो कोई कहीं मांगता है। वो जो वोट मांगने के लिए आते हैं वो भी मांगते हैं। क्या है भला? वो भी मांगते हैं। जो नोट मांगे उसको तो हम मंगता कहते हैं, और जो वोट मांगे वो क्या है? वो भी मांगता है। तो कहा कोई कहीं मांगता है तो कोई कहीं मांगता है। तो आरिफ रूमी कह गए, सुनो लोगो, उसकी याद ईमान का सरमाया है। और जो बंदा मालिक के लम यजल को बैठकर याद करता है, रब करीम उसे मांगने से बेनियाज कर देता है। और कैसा बेनियाज करता है? कहा हर गदा जिक्र सुल्तान बवद, हर मांगने वाला मौला को याद करके क्या होता है? फरमाया बादशाह बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। वो पहले मांगता था, अब देवत हो गया। तो किया क्या है इसने? पहले ये लोगों से मांगता था, अब लोग इसके सामने झोली फैला के खड़े कि रब ने उसे सुल्तान बना दिया। और फिर बादशाहों की कैफियत ये है कि वो जब तक जिंदा रहते हैं अहबाब, तो लोग उनके दरवाजों पर आकर अपनी अपनी तकलीफें बयान करते हैं, अपने मसाइल बयान करते हैं, और फिर उनसे नवाज़शात लेते हैं, उनकी मेहरबानियां लेते हैं, बादशाहों की इनायात लेते हैं। और वो बादशाह होता है चूंकि, तो जो मांगता है कोई बंदा, मुझे मकान दे दो, कहा दे दिया। दुकान दे दो, कहता है दे दी। मुझे गोल्ड दे दो, कहा दे दिया। मुझे ये बाग दे दो, बाग दे दिया। वो मांगने वाला जो मांगता है वो बादशाह है, वो देता चला जाता है।
جتنے بادشاہ گزرے ان کی بادشاہی پر آپ سرچ کریں، یہی پوزیشن ہے. مگر جب وہ قبر میں چلے گئے نا، اب اگر کوئی اس کی دربار پہ چلا جائے، اس کی قبر پہ چلا جائے اور کہے کہ مجھے فلاں جو ہے نا، مجھے وہ باغ دے دو، اسے باغ نہیں ملتا. اگر وہ کوئی اس کی قبر پہ، بادشاہ وقت کی قبر پہ جا کر اس کو کہے مجھ کو 1 درہم دے دو، اسے درہم نہیں ملتا. اگر آپ کو یقین نہ آئے، ہمارے اسی لاہور شہر کے اندر مغل بادشاہ کا دربار ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور جا کر پوزیشن دیکھیں، آپ کو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا. چیلنج سے کہتا ہوں کہ جو اس بادشاہ کی قبر پہ جا کے یہ کہہ دے مجھے دکان دے دو، مجھے مکان دے دو، میری شادی نہیں ہو رہی، میری شادی ہو جائے، میری شادی میری پسند کی ہو جائے، مجھے بیٹا نہیں ہو رہا، مجھے بیٹا دے دو، میری بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی ہو جائے، مجھے فلاں چاہیے، کوئی نہیں آپ کو نظر آئے گا. کیوں کہ جب یہ فوت ہو گیا، اس کی بادشاہی ختم ہو گئی. لیکن عارف کیا کہتے ہیں کہ ایک بادشاہی یہ ہے، ایک اور بادشاہی ہے. کہ وہ کیا؟ کہا داتا کے دربار پہ چلا جا. ہاں بول بول بول. سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان آپ یقین جانیں، آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہ آئے، محفل پاک سے اٹھ کر آپ یہاں سے جائیں داتا صاحب کے مزار اقدس پہ، آپ کو لوگوں کا تانتا ملے گا وہاں پہ، اور وہ وہاں جا کر کوئی کہہ رہا ہوگا داتا صاحب میرے تے نگاہ کرم کرو، میرا کل گھر کوئی نہیں، مینوں گھر مل جائے، داتا صاحب مہربانی کرو، میں بے روزگار ہوں، داتا صاحب میں پرموٹ نہیں ہو رہا، داتا صاحب میں جاب لیس ہوں، داتا صاحب میرا بچے نہیں ہیں، داتا صاحب میں بڑا خوار ہو گیا ہوں، داتا صاحب مہربانی کرو، کل میری دوڑ ہے پولیس میں کامیاب ہو جاؤں. یعنی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، وہ اس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے. عارف رومی نے جس بادشاہی کا تذکرہ کیا ہے وہ کوئی اور بادشاہی نہیں، وہ یہی فقر کی بادشاہی ہے، فقر کی. آپ پاک پتن کے بابا صاحب کے پاس چلے جائیں، آپ یہاں داتا صاحب چلے جائیں، حضرت میاں میر چلے جائیں، بغداد کے غوث کی درگاہ کو جا کر دیکھیں، جنگ میں جناب باہو کی درگاہ کو دیکھیں، اجمیر میں اجمیر کے خواجہ کو آپ یقین کریں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اجمیر شریف کے اندر. مسلم تو چلو مسلم ہے نا، ہم تو مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بابا جی ہیں، ہمارے بابا جی ہیں، وہ ہمارا تو حق بنتا ہے. آپ یقین کریں کہ مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کا وہاں رش ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ گوگل بابا پہ انگلی پھیرو، کیونکہ دور حاضر کا بہت بڑا بابا ہے یہ گوگل بابا بتا بھی اجمیر شریف میں کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ صبح سویرے ہندو آتے ہیں، ہندو اپنی دکان کی چابی وہ لا کر اس کا کیا کرتے ہیں، اسے آ کے خواجہ اجمیری کی چوکھٹ پہ رگڑتے ہیں، یوں کرتے ہیں، رگڑ کر پھر اسے لے کے جاتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا ایک ہندو سے، میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہتا ہے کہ جب ہم یہاں چابی ٹچ کر کے جاتے ہیں نا، رگڑ کر جاتے ہیں، تو اس دن لکشمی بہت زیادہ آتی ہے. سبحان اللہ. کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ غریب نواز ہے. کیا ہے بولا؟ بولو نا، یہ غریب نواز ہے. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسی بادشاہی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز بچوں. دنیا کے بادشاہ جب ان کی موت کا عالم ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں. اللہ اللہ. طبیبوں کو بلاؤ، حکیموں کو بلاؤ، مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے، میری زندگی بچ جائے. چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے، رنگ زرد ہو جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ اب بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جانے والا ہوں. حجاج بن یوسف کا جب موت کا وقت ہے، بڑا جابر قسم کا یہ شخص تھا، کئی صحابہ کو کوڑے مروائے اس نے، بڑا ظالم اور جابر تھا یہ.
جب اس کی موت کا وقت آیا تو زاروں قطار روتا تھا اور لوگوں کو کہتا مجھ پہ اگر کوئی مہربانی کرنی ہے تو میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں گریا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے سے بڑا بادشاہ جب موت کا وقت آتا ہے تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اس کی توں نکلی پڑی ہوتی ہے، اس کی توں نکلی پڑی ہوتی ہے، جس کے ابرو کے اشارے پہ موت و حیات کے فیصلے ہوا کرتے تھے. آج جب موت اپنی موت کا جب وقت آیا اس کی بری حالت ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا آگے میرا. مگر فقر کے بادشاہ ان کا کیا حال ہے؟ ان کی یہ کیفیت ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر، موت کیا ہے؟ فرمایا برج ہے، موت پل ہے. فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دیتی ہے. سبحان اللہ. ان کو پرواہ نہیں، ان کو پرواہ نہیں کہ اندھیری قبر ہے، کوئی دروازہ نہیں، کوئی قبر کی ونڈو نہیں، میرا کیا بنے گا؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں. انہیں پتا ہے کہ قبر میں سرکار کی زیارت ہونی ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. سبحان اللہ. ساری زندگی مولا کو یاد کرنے والے بتاتے ہیں حضرت سیدنا امام مجدد الفسانی خزینۃ الرحمت رحمت اللہ تعالی جو تھے، ان کا جب وصال پاک ہوا، اللہ اکبر، تو وصال پاک جب ہوا تو ان کو غسال نے جب غسل دیا تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی مرحوم ہوتا ہے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ سیدھے کر دیے جاتے ہیں، اس کی ٹانگیں سیدھی کر جاتے ہیں، ہاتھ اس کے سیدھے کر دیتے ہیں. تو مجدد پاک رحمت اللہ تعالی جو تھے ان کے ہاتھ سیدھے کیے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ان کے ہاتھ دوبارہ جیسے قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں بندگی کی پوزیشن ہوتی ہے اسی پوزیشن میں آ گئے. اللہ، انہوں نے پھر کھولے آپ کے ہاتھوں کو، ہاتھ کھولے سیدھے کیے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ان کے ہاتھ یوں چلتے آ رہے ہیں، پھر واپس اسی حالت میں. بتاتے ہیں کہ ایک بار نہیں کئی بار آپ کے ہاتھوں کو کھولا، پھر وہی پوزیشن، آخر آپ کو اسی پوزیشن میں دفن کر کے آئے. کون کہتا ہے یہ مر گئے؟ ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھلا؟ بولا نا، یہ فقر کے بادشاہ ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فرمایا فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے، والفقر منی، اور سنو فرمایا فقر جو ہے وہ مجھ سے ہے. یعنی فقیروں کو حضور نے اپنی طرف منسوب کر دیا کہ جس صوفی کو فقر کی دولت نصیب ہوئی ہے، مصطفیٰ آقا نے فرمایا یہ مجھ سے ہے، مجھ سے. سبحان اللہ. سو پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ. ہم سب کو یہ فکر ہوتی ہے مجھے دنیا کی بادشاہی مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے. ہر بندے کی یہ کوشش ہے، بھلے وہ ممبر پہ بیٹھنے والا ہے، بھلے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا ہے، ہر بندے کی خواہش یہی ہے کہ صبح و شام کی اس کی سٹرگل ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے، میں امیر ترین آدمی بن جاؤں، مجھے فیم مل جائے، ہر طرف جہاں جاؤں میرے چرچے ہو جائیں، لوگ مجھے پہچانے، لوگ کہیں وہ دیکھو جی خواجہ صاحب آ رہے ہیں، وہ دیکھو جی بابا صاحب آ رہے ہیں، وہ دیکھو جی فلاں صاحب آ رہے ہیں، وہ دیکھو فلاں صاحب آ رہے ہیں. مجھے فیم مل جانا چاہیے. ہاں مگر یہ فیم چند دن کے ہوتے ہیں، بندے کی موت آتی ہے. آپ یقین کریں آپ کو نہیں پتا، آپ دنیا میں رہتے ہیں، جہان میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی. آپ یقین کریں ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. بڑے سے بڑے سنگر جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آواز کے جادو پھیلائے تھے، جادو. کبھی اگر آپ کو اتفاق ہو آپ جائیں ان کی قبروں کا حال دیکھیں. بہت بڑا ایک سنگر گزرا پاکستان کا، بڑا اسے فیم لیا، بڑا نام کمایا، اس کا نام مہدی حسن تھا. کراچی میں اس کی قبر ہے، گمنام ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں اس کی قبر کہاں پر ہے. اگر کوئی چلا جائے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کی قبر پہ جا کر اس کی قبر کی حالت کو دیکھیں، ایسے لگتا ہے اس کی قبر حسرت کے ساتھ کہہ رہی ہے وہ جانے والے فاتحہ ہی پڑھتا جا، کوئی میرے لیے مغفرت کی دعا ہی کرتا جا.
आज रिवाज पड़ गया टिक टॉकर का, हर बंदे को, हर बंदा नहीं बंदी। अच्छा चलो, एक तो है ना कि नौजवान है, आलम शबाब है, तो जवानी का आलम है, तो उसकी होती है पोजीशन। चलो वो बंदा, वो बच्चा, नौजवान बच्चा या बच्ची, वो अपनी चलो टिक टॉक पे अपने क्लिप शलिप बना के अपलोड करते हैं। आंटियां, नानियां, दादियां, नाने, दादे, अंकल, वो सारे के सारे इसी में चल पड़े कि मुझे फेम मिल जाएगा, मुझे फेम मिल जाएगा, 4 पैसे मुझे मिल जाएंगे। उन 4 पैसों की खातिर हया गया, शर्म गई। मां अपने बेडरूम में बैठकर हाय नीम उड़ियां लिबास पहनकर अपना क्लिप तैयार करके और वहां भेज रही है ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलें उस पे और लाइक्स मिलें और मुझे शोहरत नसीब हो, मुझे 4 पैसे मिलें। और वो बड़ी फख्र के साथ वो अम्मा बताती है कि 20,000 मंथली मुझे यहां से आ जाता है। आपकी इनकम के सोर्सेज क्या हैं? कहते जी 40,000 हमें यहां से आ जाता है। ऐ मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, क्या तेरे हया की कीमत सिर्फ 20,000 है? क्या तेरे ईमान की कीमत सिर्फ 40,000 है? ईमान को इतना सस्ता समझ लिया। खुदा की कसम हमें तो पता ही नहीं, चूंकि हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं इसलिए हमें ईमान की अहमियत का अंदाजा नहीं। अरे पूछो उनसे जिन्होंने जब कलमे पढ़े तो कलमा पढ़ने के बाद जब उनको पत्थर मारे जाते, उन पर सितम ढाए जाते, उनके रास्तों में कांटे बिछाए जाते और फिर उनको चिलचिलाती धूप में जाकर लिटाया जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाय 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 हाय। याद करो उस बिलाल हबशी के अजमत को। कसूर क्या था? कलमा ही तो पढ़ा था, कलमा ही तो पढ़ा था उसने। और उसमें तशद्दुद की इंतहा कि उसके पांव में रसा और उसको खींच कर ओबाश लड़के वो जाकर लेके जा रहे हैं पहाड़ की चोटी पर। उमैया बिन खल्फ लांती बड़े बड़े कील मंगवाकर बिलाल हबशी की टांगों में, उसके जिस्म में कील पेवस्त करने के बाद, किस लिए? ताकि ये हरकत न कर पाए। कोड़ा लेकर बिलाल हबशी पर जुल्म कर रहा है, भारी भरकम पत्थर। तसल्ली नहीं हुई, सीने पे रख दिया, यूं बाजू यूं टांगे, उनमें कील ठोंके हुए हैं और कोड़े मारे जा रहा है। और कोड़े मार मार के कहता है भाई चुप हो जा, चुप हो। और बिलाल हबशी क्या कर रहे थे? इस हालत के बावजूद ही कहते आहद 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 आहद। है जुर्रत हम में। ओ भाईजान, यहां तो अभी हम अल्लाह कर रहे थे तो वो बाहर से उन्होंने कहा जी स्पीकर की आवाज थोड़ी ऐसा कर दो क्योंकि हमारे दिल बड़े कमजोर हैं, दिल बड़े कमजोर हैं हमारे, हमें टेंशन हो रही है आपके जिक्र की आवाज से। फरमाया मोमिन के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है खशियत इलाही से उसकी आंखों में आंसू छलकते हैं, आंसू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमने कहा कंप्रोमाइज का रास्ता इख्तियार करते हैं, चलो हम स्पीकर की आवाज को कम कर देते हैं, आपको टेंशन ना हो। अभी मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम यहीं से शादीवाल की बस्ती में अगर बुलंद आवाज से हम जिक्र शुरू करेंगे तो कई लोग गलियों में बाहर आकर कहेंगे यार तुमने हमारा सिस्टम खराब कर दिया, हमारे आराम में खलल कर दिया है, क्यों टेंशन देते हो? हम चुप हो जाएंगे। भाई ये तो सिर्फ शादीवाल का, ये सिर्फ और सिर्फ ये तो गलियां हैं। आप मस्जिद में जाके अल्लाह करके देखें, आपको नमाजी पकड़ कहेंगे, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त ना तो उनकी सुन्नत पढ़ने का टाइम, ना जमात का टाइम है, ना नफल पढ़ने का टाइम है। सिर्फ एक बंदा है दुर्वेश, वो बैठकर अगर महवियत में अल्लाह को याद करता है तो अगला बंदा मना करता है और उससे वो बेचारा खामोश हो जाता है कि अच्छा मेरी वजह से तुझे कोई डिस्टर्बिंग ना हो। हालांकि मस्जिद भी अल्लाह का घर है, इमाम भी
مسلمان ہے، مکبر بھی کلمہ گو ہے، مؤذن بھی کلمہ گو ہے، واعظ بھی کلمہ گو ہے، خطیب بھی کلمہ گو ہے، نقیب بھی کلمہ گو ہے، نمازی بھی کلمہ گو ہیں۔ ارے اس کے باوجود کسی میں حوصلہ نہیں کہ اللہ کا ذکر بلند آواز سے برداشت ہو جائے۔ وہ امام مسجد جو اپنے خطبے کے اندر کہتا ہے والا ذکر اللہ تعالی اعلی و اولا و جلو و تمو و ہمو و اعظم و اکبر، اس امام صاحب کو کہہ ذرا بلند آواز سے ذکر کر کے دکھا، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میرا سٹیٹس جو ہے وہ عظیم ہے، ذکر نیچے، میرا سٹیٹس اونچا ہے، ذکر نیچے، میرا سٹینڈرڈ اونچا ہے، ذکر نیچے، میری پرسنالٹی اونچی ہے۔ تیری کیا پرسنالٹی ہے؟ تو شے کیا ہے؟ پوچھ بلال حبشی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم دنیا عالم کے سارے ذاکرین اکٹھے ہوں، سارے ساجدین اکٹھے ہوں، سارے عابدین اکٹھے ہوں، سارے زاہدین اکٹھے ہو جائیں، سارے مجاہدین، سارے مبلغین اکٹھے ہو جائیں، ان کی نیکیوں کو اکٹھا کر لو، اللہ کی عزت کی قسم بلال کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابی صحابی ہے، بولو صحابی، بولو نا صحابی، صحابی صحابی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، الصحابی کالنجوم۔ یہ تیرے میرے لیے حکم نہیں ہے۔ تو ان کا عمل کیا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ صحابی وہ ہے جس نے ایک بار اللہ کی عزت کی قسم 40 برس ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بندہ مجاہدہ کرے، 40 برس پانی کے اندر اتر کر بندہ ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، 70 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کر لے، مگر پھر بھی وہ صحابی ہو سکتا؟ تو صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے ایک بار، کتنی بار؟ ہائے ہائے ہائے، ایک بار رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ثابت ہوا تمام عبادات کا ثواب ایک طرف، رخ مصطفیٰ کی تلاوت کا ثواب ایک طرف۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی ہیں، تشدد ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، امیہ بن خلف سر کے اوپر کھڑا ہے، بدبخت نے اپنا پاؤں بلال حبشی کے منہ کے اوپر رکھ دیا کہ چپ کر جا، اور بلال پھر بھی وجدانہ وار، ہوئے ہوئے، آہد 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 آہد، ہک 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 ہک، اللہ اکبر۔ ان سے پوچھو نا، تو پھر استقامت کا رزلٹ بھی دیکھیں۔ ہماری استقامت ہے 2 دن کی، اے صوفیاء عظام، اللہ والو، ہماری استقامت جو ہے 4 دن کی، 5 دن کی، اور اس کے بعد ہم اپنے قدموں پہ پھر پلٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہائے، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اور فرمایا ثم استقاموا، اس پر ثابت قدم ہو گئے، بس میرا رب بولو نا، مجھے پالنے والا، مجھے دینے والا، خوشی کا مالک، غم کا مالک، بیٹی دینے والا، بیٹا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، ہونے والا، پھر بولو اللہ، پھر بولو اللہ، پھر بولو اللہ۔ ثم استقاموا، ثم استقاموا، ثابت قدم ہو گیا۔ اب مصیبت بھی آئی، کسی نے کہا چلو تمہیں فلاں عامل کے پاس لے کے جاتا ہوں، تیری مصیبت ٹل جائے گی، کہتا دبا مار،
مجھے کسی عامل بابے کے پاس نہیں جانا. کہتا ہے لگتا ہے تیری بندش ہو گئی ہے, تیری بندش توڑوا کے آتا ہوں. کہتا ہے نہیں, میں اللہ کو کہوں گا. کسے کہوں گا بھلا؟ بولو نا. آؤ آؤ آؤ, تمہیں فلاں بستی میں فلاں ایک عیسائی کرسچن بابا بیٹھا ہے, بڑا پائے کا جادوگر ہے, اور اس کا دعویٰ ہے, ادھر دیکھنا, کہ میں ایک جنتر منتر کروں گا, تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا, آؤ تمہیں وہاں لے جاؤں. اور وہ کہتا نہیں, تجھے نہیں پتا, میں نے اللہ سے رشتے محبتوں کے جوڑ رکھے ہیں. میں نے کہا ہے میرا رب اللہ, میرا مالک اللہ, میرا دیوت اللہ ہے, مجھے کہیں نہیں جانا. کہتے آؤ تیری دکان نہیں چلتی, میں تجھے کسی عامل کے پاس. نہیں, فلاں بندہ سفلی علم کا ماہر ہے. کہتا لعنت بھیجتا ہوں میں جادوگروں پہ. وہ کہتا پھر بھوکا مر جائے گا. کہتا خدا دی قسم بھوکا مرنا قبول ہے, غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا قبول نہیں ہے. کس منہ سے؟ یار چھوڑو, آپ تو چلو پھر بھی اس اسکول کے نئے نئے اسٹوڈنٹ ہیں. وہ میں نے اپنی زندگی میں یار دیکھا ایڈی دنی جتنی داڑیاں, میری تو داڑھی پھر چھوٹی, دنی جتنی داڑیاں ان کی, اور آپ ایسے لگتے ہیں یار یقین جانو دین کے تھمب ہیں. آپ یقین کریں ذرا تکلیف آئی تو عامل کے پاس بیٹھے, عیسائی ہندو کے پاس, اور اس کے سامنے جا کے رونا رو رہے ہیں. اور وہ جو پیسے آپ نے نعت خوانی کی صورت میں ان کو دیے تھے, وہ جو ذکر رسول سن کر مولوی صاحب کو آپ نے نذرانہ دیا تھا, وہ نذرانہ جا کر ہندو کو دے رہا ہے. ہائے, بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی. ارے مجھے بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے؟ کیا ہمارا مداوا دکھوں کا حل ان ہندوؤں کے پاس ہے, کرسچن کے پاس ہے, ان زانی شرابی پاپی بد عمل بد کردار قسم کے ان بابوں کے پاس ہے؟ نو, نہیں. اللہ فرماتا ہے سن میرا بندہ, تجھے شاید اپنے ایمان کا اندازہ نہیں. تو نے ایمان تو لایا, ایمان کے بعد جو تو نے ثابت قدمی اختیار کی کہ لاکھ کسی نے کوشش کی, تو نے کہا بھوکا مر جاؤں گا, ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, جھولی نہیں پھیلاؤں گا کہیں جا کے. تو اللہ فرماتا ہے سنو ایسے میرے بندوں اور بندیوں پہ کرم کی کیسے انتہا ہوتی ہے. قرآن سنو, اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ. کیا کرتا ہوں بولا, ادھر دیکھو, اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتا ہے جب وہ بندہ ثابت قدم ہو جاتا ہے, میں اللہ اس پر رحمت کے فرشتوں کا نزول شروع کر دیتا ہوں. اے میرے نبی کی امتی اپنی عظمت پہچان, ہم کوئی گندی نالی کے کیڑے ہیں؟ ہائے ہائے, تتنزل علیہم الملائکہ, تجھ پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں, ہم کوئی عام ہیں. لیکن شرط یہ ہے ثم استقاموا, پہلے ایمان, ایمان کے بعد استقامت. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ. اب اگلی سنو, اللہ فرماتا ہے ایسے بندوں اور بندیوں کو, میری ماں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, توجہ کے ساتھ سنو. اللہ فرما رہا ہے اللہ تخافو, سنو قرآن ہے, اللہ فرما رہا ہے اللہ تخافو, فرمایا سنو تم کوئی خوف نہ کرو. بات سمجھ رہے, تم خوف نہ کرو, ولا تحزنو, غم نہ کرو, تم ٹینشن نہ لو. یہ جادو ہو گیا کیا ہوگا, بندش ہو گئی کیا ہوگا, بیٹا نہیں تو کیا ہوگا, بیٹی نہیں تو کیا ہو گیا, شادی نہیں تو کیا ہو گیا, میری جاب نہیں کیا ہو گیا, پرموشن ختم ہو گئی, میں ریوارڈ کر دیا گیا, میرے ساتھ کیا بنے گا. اللہ فرماتا ہے اللہ تخافو ولا تحزنو, ٹینشن نہ لے میرا بندہ, پریشان نہیں ہونا. اور سن اگلی چیز یہ ہے, تو میرا ہے,
میں تیرا ہوں. تو میرا ہے میں تیرا ہوں. فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو. فرمایا جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سنو دیوانو، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تخافو. کیسے تسلی دے رہا ہے؟ کیوں دینی پڑی؟ اسے پتا ہے میرے بندوں کا کیا حال ہے. اللہ تخافو ولا تحزنو. ٹینشن نہ لے، یہ تیرا جو جاب نہیں رہی لگ جائے گی. پروموشن رک گئی ہے نا، ہو جائے گی. شادی نہیں ہو رہی نا، ہو جائے گی. یہ جو پریشانی ہے نا یہ ٹل جائے گی. یا اللہ، پہلے میرا بزنس بہت اچھا تھا، میں جب شاپ کھولتا تھا نا باہر کسٹمر کی بھیڑ لگی ہوتی تھی. اب تو کوئی سارا دن میں آتا ہی نہیں. میرا بزنس فلاپ ہو گیا ہے، میرا سٹاک پڑا ہوا ہے. یا اللہ میرے سٹاک کا کیا بنے گا؟ کل تو یہ ہوتا، ابھی مال آتا ہی نہیں تھا، ڈیمانڈ پہلے ہوتی تھی. اب تو مال پڑا ہے پر کوئی پوچھتا ہی نہیں آ کے. میں تو بڑا پریشان ہوں. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ روٹ گیا ہے کہ مجھے مال نہیں دے رہا. وہ فرماتا تو نے قرآن نہیں سنا؟ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ فرماتا ہے سنو، پس بے شک تنگی میں فراخی ہے. تنگی میں فراخی ہے، دکھ میں سکھ ہے. دکھ میں سکھ ہے، دکھ میں سکھ ہے. آج دکھ ہے تو کل سکھ ہے. میں نے کہا پریشان نہیں ہونا. آج دکھ ہے تو پیچھے سکھ ہے. پریشان نہیں ہونا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آگے فرمایا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرمایا میرا بندہ، میں نے جو تجھ سے جنت کا وعدہ کیا نا، میں نے جو تجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے نا، وہ میں تجھے جنت ضرور دوں گا. جنت تو مجھ سے نہیں ہے نا کہ بار بار مانگتے رہے جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے، مولا مجھے جنت دے دے. کہا تجھے ضرورت نہیں ہے یہ بار بار کہنے کی مجھے جنت دے دے، جنت دے دے. ثم استقاموا، ایمان لا، ثابت قدم ہو جا. جنت تیرا اٹوٹ انگ ہے. جنت تیری ہے. میں نے کس لیے بنائی ہے؟ میں تیرے لیے تو بنائی ہے، تیرے لیے بنائی ہے. تو کہہ رہے دے رہے تو میں کیا کروں؟ کہا مجھے یاد کرتا رہے. بس تو تیرا کام ہے مجھے یاد کیے جا. ہوئے 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 مجھے یاد کیے جا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیں، ہوئے پرواہ ہی نہیں. ایک دفعہ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتے، یار نہ مار یار، یہ یار بڑی پین ہو رہی ہے مجھے. کیا کر رہے ہو یار؟ یار یہ میرا جسم ہے، میرا جسم ہے یار، کوئی لکڑی تھوڑی ہے کہ تم کیل ٹھونک رہے ہو میرے جسم کے اندر. یار میری باڈی ہے یار، کیا کر رہے ہو؟ اتنا بھاری پتھر رکھ دیا یار. اب تو چلو بس کر دو یار، اب تو بس کر دو. اب اوپر سے کوڑے، پھر بھی بنتی نہیں. اور پھر جب زخمی ہو گئے تو ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے، نمک. اور اس کے باوجود بلال حبشی کو پرواہ نہیں، لگا ہوا ہے. آہد 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 آہد. ہائے ہائے ہائے. امیہ بن خلف منہ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے غصے کے مارے پاگل ہو کے کھڑا ہے. یعنی وہ کہتے تھے نا ہمارے 100 خدا ہیں، 300 خدا ہیں، 400 خدا ہیں. آپ ایک ہی لفظ میں ان کا رد کر رہے تھے، آہد 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 آہد. کہتے لعنت بھیجتا ہوں تیرے لات پہ، لعنت بھیجتا ہوں تیرے منات پہ، لعنت بھیجتا ہوں تیرے عزا پہ. تمہارے جو خدا جن کو تم بنائے پھرے ہو سارے کے سارے باطل ہیں. کہنا ہکے 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 ہکے. موبائل تیرے اتو لنگ جانی جاری گئے. ہائے ہائے، اس لیے میں پاس نہیں بیٹھنے دیتا. ہاں
لوگ کہتے ہیں جی نئے بندے کو پاس نہیں پہننے دیتے, وہ ڈسٹرب کرتا رہتا ہے. کائنڈلی آپ کیا حال کرنا میرا بیٹا, ہے نا؟ بولو سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو اگر اپنے موبائل ہی استعمال کرنے تھے تو آپ گھر ٹھیک تھے, گھر بیٹھتے. آپ گھر چھوڑ کر یہاں جو آئے ہیں تو کوئی سیکھ کے جاؤ یار. ہاں, ادھر ادھر سے دھیان ہٹا دیتے ہیں. ایک وقت میں ایک سے بات ہوتی ہے, اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں ہے, آپ نہیں, یہ بولے پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جنت تو جنت رہی. اب اس بلال حبشی کا کمال دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت دیکھو. حضور جنت میں, اور جنت میں کھڑے ہو کے تو حوروں کا دستہ جب سلوٹ مارنے کے لیے آیا, سلامی دینے کے لیے آیا, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوروں کو دیکھا تو فرمایا یہ میرے ابو بکر کے لیے, یہ عمر کے لیے, یہ عثمان کے لیے, یہ علی کے لیے. حضور فرما رہے ہیں, تقسیم فرما رہے ہیں. وہ جو حوروں کی سردار تھی بڑی حسین تھی, بہت ہی حسین تھی. حور ویسے بھی بڑی حسین ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک حور, کیا بولا, جنت کی ایک حور. بھائی 100 حوروں کی بات نہیں میں نے کی, جنت کی ایک حور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھارے پانی کے سمندر میں ایک مرتبہ تھوک دے, فرمایا سارا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. پسینے میں مشک اور عنبر اور کستوری کی خوشبو. حور کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا حسن کے ایک بار جنتی دیکھے, کچھ سونی پھر دیکھے, اور سونی پھر دیکھے. ہائے ہائے ہائے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارے گھر کی فیملیز جب وہ یہ سنتی ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی میں تو ایڈی سونی کوئی نہیں. مسز ہماری وہ کہتی میں تو اتنی خوبصورت نہیں. حوروں کا جو کنسپٹ اسلام بتاتا ہے وہ تو بڑی خوبصورت ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہم چلی بھی گئیں تو وہاں جنت میں جا کے یہ تو ہمارا مرد حوروں کی طرف راغب ہوگا, ہمیں تو اس نے پوچھنا نہیں, ہم سونی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ ساڑا کی بنے گا, انہاں تے پوچھنا ہی نہیں سانو. میرے آقا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حوروں کے حسن کا تذکرہ سنا, فرمایا مومن کی جو بیوی ہوگی, جو اس کی منکوہ ہوگی, جنت کے اندر حوروں سے زیادہ کہیں حسین حوروں سے بولو نا, حوروں سے کہیں زیادہ وہ حسین ہوگی. تو میں اس پہ میرے مفصل بیان ہے, میرا نام کلک کر کے خواجہ محمد یوسف آپ کو موضوعات پر بیانات مل جائیں گے. میں آج کی نشست میں جو بتانا چاہتا ہوں, میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو دیکھا, اور دیکھ کر جب اس کی باری آئی نا حوروں کی سردار کی, وہ بڑی حسین تھی. میرے آقا نے فرمایا جبریل کہنے جی محبوب, یہ کہا یا رسول اللہ یہ ان تمام کی نا سردار ہے, ہیڈ ہے یہ. میرے آقا نے فرمایا پھر گواہ ہو جا, کیا, یہ میرے بلال کے لیے, یہ میرے بلال کے لیے. اس نے جب سنا تو اس کا موڈ بڑا آف ہو گیا. اس نے کہا میں حوروں کی سردار ہوں, آپ نبیوں کے سردار ہیں. میں سمجھی تھی شاید آپ مجھے اپنے لیے پسند کریں گے, تو محبوب آپ نے مجھے کالے بلال کے لیے پسند کر لیا. چلو اپنے لیے نہیں کیا تھا, کوئی بات نہیں, آپ کے پاس سونے سونے صحابی ہیں, ایسے کسی سونے صحابی کے لیے پسند کر لیتے. بتاتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے سونے تھے, مکے والے نے چھتوں پہ چڑھ کے عثمان غنی کا دیدار کیا. اللہ کسی سونے صحابی کے لیے پسند کر لیتے, جس کی ناک چھوٹی ہے, دانت بے ترتیب ہیں, گال کالے ہیں, ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں, پنڈلی چھوٹی ہے, پیٹ باہر ہے. مجھے بلال کے لیے
میرے آقا نے فرمایا کیڑی گل تے اترانی ہے تو؟ اور یہ تو میں نے بلال سے پوچھا نہیں، یہ تو میں نے انتخاب کیا ہے تیرا۔ اس بات پہ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا کہ واہ ایڈا کالا، سیاہ کالا، اور وہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا نہیں، اگر آپ پوچھ لیتے تو مجھے پسند نہ کرتا، اپنے حسن کو دیکھ کے مجھے وہ پسند نہ کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا تو شے کی ہیں، تجھے کس بات کی اکڑ ہے؟ کہا خدا کی قسم جس دن کا میرے بلال نے کیا میرے بلال نے جس دن کا مجھ مصطفیٰ کی چہرے کو دیکھا ہے، اس نے غیر کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ تو میں نے پوچھا ہے، اب میں نے انتخاب کیا، میں نے تو بلال سے پوچھا ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ تجھے پسند بھی کرے کہ نہ کرے۔ آئے اللہ اکبر۔ حضور نے بتا دیا کہ عاشق رسول کی پہچان کیا ہے، بھلے جنت کی حوروں کی سردار کیوں نہ مل رہی ہو تو پھر بھی فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، فرینڈ سے، لنگوٹیوں سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بلال حبشی کا ایمان دیکھو، سبحان اللہ، مصطفیٰ اس کے ایمان کی خود گواہی دے رہے ہیں۔ میں نے تو پوچھا ہی نہیں بلال سے، پتہ نہیں وہ بھی تجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بتاتے ہیں قیامت کے دن نا بلال حبشی کے جسم کی جو سیاہی ہے نا، سیاہ کالا جسم آپ کا، سیاہی جو ہے وہ تل تل کی صورت میں حوروں میں تقسیم ہوگی۔ فیس خوبصورت ہونا، اٹریکٹ کرے، فیس بیوٹیفل ہو، اور اس پر اگر ایک تل لگا دیا جائے نا فیس پر، وہ اس کی اٹریکشن کو، فیس کی اٹریکشن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا بلال کے جسم کی جو سیاہی ہے وہ کیا ہوگا؟ ہر حور کے چہروں پر تل کی صورت میں لگایا جائے گا اس کو، تاکہ کوئی بھی مومن جب اپنی حور کی طرف مخاطب ہو تو اس میں سے بلال کا حسن نظر آئے۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ۔ جا کے بولو سبحان اللہ۔ کمال ہے یار، کرتا گیا۔ گرچہ خواہی زیستن با آبرو، ہائے ہائے، کہا ذکر او کن، ذکر او کن، ذکر او یاد او سرمایہ ایمان بود، ارے ہر گدا ذکر او سلطان بود۔ اللہ نے کیسی بادشاہی غلام مصطفیٰ کو عطا فرما دی، بڑے بڑے سلاطین سلطنت دنیا سے گئے، ممبروں پر کوئی ذکر خیر نہیں، مگر خدا کعبہ کی قسم مصطفیٰ کے غلاموں کے چرچے آج بھی ممبروں پہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم کو خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو۔ ہمیں گھر بیٹھے چونکہ کلمہ مل گیا ہے نا تو اس لیے ہمیں قدر نہیں رہی اس کی۔ میرے آقا نے فرمایا کلمے کا ذکر بار بار کرو۔ کیا کرو؟ بار بار کرو، بار بار کرو۔ کس لیے؟ فرمایا یہ ایمان کو جدید کر دیتا ہے، ایمان کو نیا کر دیتا ہے، ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بار بار کلمے کا ذکر دہراؤ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے فرش سے لے کے عرش تک بڑے بڑے ستون ہیں، فرش سے عرش تک بڑے بڑے ستون ہیں۔ فرمایا فرش پر جب کوئی بندہ یا بندی کلمے کا جب ذکر کرتے ہیں نا تو فرمایا وہ ستون ادھر دیکھو وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے وہ جب ستون ہلتے ہیں عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ صرف عرش نہیں آتا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ کرسی جس پہ رب کریم جلوہ افروز ہے، کہ قرآن میں تذکرہ واسعہ کرسی اور السماوات والارض، کہ جس کرسی نے، جس رحمت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے،
وہ کرسی ایسی ادھر دیکھو حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کرسی کو فرماتا ہے رک جا. کرسی کہتی ہے یا اللہ میں تھوڑی حرکت کر رہی ہوں, یہ تیرا عرش حرکت کر رہا ہے. اللہ عرش کو فرماتا ہے رک جا. وہ کہتا ہے میں تھوڑی حرکت کر رہا ہوں, یا اللہ یہ ستون حرکت کر رہے ہیں. ستون سمجھ رہے ہیں نا, پلر, یہ حرکت کر رہے ہیں. وہ پلر جو تمہیں نظر نہیں آتے مگر ہیں, فرما جو دیا ہیں تو ہیں, پلر حرکت کر رہے ہیں. اللہ پلر کو فرماتا ہے, ستونوں کو فرماتا ہے رک جاؤ. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں رکنا. اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں رکنا, تمہیں پتہ نہیں حکم میرا چلتا ہے. میں نے کہا رک جاؤ تو رک جاؤ. وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے نہیں رکنا. اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں رکنا. کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کو دیکھا ہے, یہ فرش پہ بیٹھ کے تیرے کلمے کا ذکر کر رہا ہے. مولا دیکھ تو صحیح کیسے کہتا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. مولا کتنی محبت میں یہ تیرا ذکر کر رہا ہے. تیری عزت کی قسم جب تک تو اس کو بخشش کا پروانہ عطا نہیں فرما دیتا ہم نے نہیں رکنا. حدیث قدسی ہے, اللہ 3 بار فرماتا ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. ہر بار وہ یہ کہتے ہیں, آخر رب کریم فرماتا ہے اے ستونوں گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, گناہوں کو معاف کر دیا, میں اللہ نے اسے داخل جنت کر دیا, اب تو رک جاؤ. جیسے ہی اعلان ہوتا ہے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ ستون جو حرکت کر رہے تھے وہ رک گئے, عرش رک گیا, وہ کرسی رک گئی, مگر پہلے اس بندے کو, اس بندی کو بخشش کا پروانہ مل گیا. میری ماؤں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, مت جایا کرو ایسے عملوں کے پاس, مت جاؤ. یہ جو عملیات والے کوئی میجورٹی, ان کی میجورٹی جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایمان کے ڈاکو ہیں, یہ مال کے ڈاکو ہیں, یہ عزتوں کے ڈاکو ہیں. مت جاؤ, ان کی آنکھ ٹھیک نہیں, اپنی عزتوں کو بچاؤ. آپ دوستوں سے کہوں گا اپنے گھر والیوں پر نظر رکھو کہ یہ گھر سے باہر نکلتی ہے کس لیے جا رہی ہے, کہ میں فلاں عامل کے پاس جا کر تعویذ لے کر آؤں تاکہ میرا شوہر جو ہے وہ میرا تابع دار بن کے رہے. میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, تجھے کیا ایسی فکر پڑ گئی کہ تو اللہ نے تیرے مرد کو سردار بنایا ہے, تو کہتی ہے میری جوتی کے اشارے پر چلتا رہے. تجھے نہیں پتا, ارے بارگاہ نبی سجی ہوئی ہے, بارگاہ مصطفیٰ سجی ہے. ایک صحابی حاضر ہوتا ہے, کہتے یا رسول اللہ میرا اونٹ مینٹل ہو گیا, میرا اونٹ پاگل ہو گیا, حضور کرپا کریں میرا اونٹ ٹھیک ہو جائے. میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا او بھی چلو اس کا اونٹ چیک کرتے ہیں. وہاں جب گئے میرے آقا نے فرمایا اونٹ دکھا. وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ یہ کاٹنے کو پھر رہا ہے, یہ کھانے کو پھر رہا ہے, آپ کہیں آپ کو تکلیف نہ دے. فرمایا چھوڑ دو اس کو, میرے پاس آنے دو. انہوں نے چھوڑا, اونٹ وہاں سے ہاں 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 شور مچاتا نا سیدھا آیا, میرے نبی کو آگے سجدہ کر دیا اس نے. اس سے پھر بات چیت ہوئی بھی کیوں تنگ کرتا ہے. اس نے کہا یہ زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے, یہ مجھے کھانے کو نہیں دیتا, یا رسول اللہ میری ہیلتھ کا خیال نہیں کرتا, میری بھوک کا خیال نہیں کرتا, تو محبوب میں اس لیے اس کو اس طرح کرتا ہوں, اسے فرمائے میرے حق میں ٹھیک ہو جائے, اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی اس کے حق میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میرے آقا نے اس صحابی کو فرمایا ہائے کیسا نبی ہے یار, اونٹ کی بولی کو سنتا ہے, اونٹ کی بولی کو سمجھتا ہے اور اس کو جواب بھی عطا فرماتا ہے. حضور اونٹ کی بولی سمجھ سکتے ہیں, ہماری نہیں سمجھ سکتے. اب سننا میں جو بتانا چاہتا ہوں. اب اس نے کیا کیا, اس نے آ کے سجدہ کیا, اونٹ ٹھیک ہو گیا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جو آج منظر دیکھا ہے نا یہ بڑا پیارا منظر ہے. محبوب یہ جانور آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں, ہم پر زیادہ لازم آتا ہے, ہم پر زیادہ لازم ہے کہ محبوب ہم آپ کو سجدہ کریں, ہمیں اجازت دے ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. جانتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا ابو بکر سجدہ جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. کس کے لیے بلا؟ پھر بولو. یہاں میں اپنی بات روک کر آپ سے گزارش کروں گا, کائنڈلی مزارات پہ جا کے مزارات والوں کو سجدہ نہ کیا کریں. پیر سامنے بیٹھا ہو سجدہ مت کریں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ پیر خوش ہو جائے گا, اگر وہ خوش ہوتا ہے سجدہ کرا کے سمجھو لانتی شخص ہے یہ. آپ یہ سمجھیں کہ میں مزار پہ جا کے سجدہ کروں گا داتا صاحب خوش ہوں گے, نہیں خوش ہوتے.
میاں میر صاحب راضی ہو جائیں گے؟ نہیں ہوتے وہ. جب ان کے مزارات پر جا کے کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، بدعتی کام کرتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ فیض نہیں دیتے، نگاہ رحمت سے نہیں دیکھتے. ان کو اگر راضی کرنا، ان کو قرآن سنایا کرو، سبحان اللہ، ان کو ذکر سنایا کرو، ان کو درود و سلام سنایا کرو. سبحان اللہ. خدا کی قسم یہ وجد میں آ جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کے، کس لیے کہ ساری زندگی انہوں نے اللہ کی یاد میں گزاری ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ وجد میں آ جاتے ہیں، پھر یہ نگاہ پھیر دیتے ہیں، جیسے ہی نگاہ کرتے ہیں بیڑے پار کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سب پڑھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو میرے آقا نے یہاں کیا فرمایا؟ ابو بکر، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اور جو دوست اس پروگرام کو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ میرے دوست، میرے عزیز، اور میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، غور سے سنو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. فرمایا سجدہ غیر کے لیے حرام ہے، اور فرمایا اگر تو ہے تو نہیں، اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. کس لیے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا مجازی خدا ہے. خدا مجازی خدا ہے اس کا. آج میری بیٹی، میری بہن عامل کے پاس جا کے بیٹھی ہے، ایسا تعویذ دو میرا شوہر میری جوتیاں سیدھی کرے، میری ایڑی کے اشارے پہ چلے، میرا شوہر جو ہے تابے داروں کی کھڑا ہو، میرے شوہر کی بندش کر دو، منہ بند کر دو اس کا. اور وہ پیسے لیتے ہیں، کام کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک عورت چلی گئی کسی عامل کے پاس اور کہتی ہے میں اپنے شوہر سے بڑی تنگ آ گئی ہوں، کوئی تعویذ دے دو کہ وہ مر جائے. وہ آپ بھی تنگ نہ کیا کریں نا، تنگ کرتے ہو تو پھر یہ نوبت آتی ہے. اپنی بیوی سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو اس سے. محبتیں بار بانٹتے ہو، گھر آتے ہو فسادی بن جاتے ہو. کسی کی دوست کی بیوی نظر آ جائے تو اس پہ ٹھر جاتے ہو، بڑی تعریفیں کرتے ہو، گھر گن گاتے ہو، کیسی سونی لگ رہی تھی، کپڑے کیسے جچ رہے تھے. بیوی کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہو اس کو کیسی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، کپڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ کو، آج آپ کا جو ہے نا فیس بڑا پیارا لگ رہا ہے، بال کہاں سے بنوائے ہیں. اگر وہ بیوی بات کرتی ہے تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ کی بیوی آپ کے دوست کے سامنے یہ بات کہہ دے کہ آپ کے دوست کا کہ آپ تو بہت پیارے ہیں، بڑے حسین لگ رہے ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، آپ کا موڈ خراب ہو گیا. اوے تم میری عزت میں للکار چھڑی آئی، اوے میں یوں طلاق دے دوں گا. اب تمہاری عزت سامنے آ گئی ہے. جب تم اپنے منہ سے دوسرے کی بیویوں کی تعریفیں، بیٹیوں کی تعریفیں کر رہے ہو کھڑے ہو کے، تو اس وقت تمہیں احساس نہیں ہوتا. گھر فسادی بن جاتے ہو، باہر جا کے تم جو ہے نا بڑے محبتوں کی باتیں کرتے ہو کھڑے ہو کے. اے خدا کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں محبتیں بانٹا کرو. کیا بانٹو؟ اوئے اوئے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آؤ ایک کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں دوڑتا ہوں تو مجھے پکڑ. کیسے بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. آپ کے پاس تو خیر ٹائم نہیں، آپ تو بہت بیزی لوگ ہیں. حضور کی مصروفیت میں بیان کروں نا، آپ یقین کریں میری زندگی تمام ہو جائے حضور کی مصروفیت کے بارے میں، وہاں بیان ختم نہیں ہوگا. اس کے باوجود بیوی سے محبت. میں عائشہ دوڑتا ہوں تو پکڑ. ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے دوڑنا، میں نے پکڑنا، اور پھر حضور نے کیا کرنا، اس انداز سے دوڑنا کہ میں پکڑا جاؤں. تو میں حضور کو پکڑ لیتی. جب میں پکڑتی تو میں خوش ہو جاتی، میں یا رسول اللہ میں جیت گئی. حضور چاہتے یہی تھے کہ عائشہ خوش ہو جائے. کیا ہو جائے؟ میرے دل کی خوشی کی خاطر حضور ایسا کرتے. اور فرمایا بعض اوقات فرماتے عائشہ تو دوڑ میں پکڑتا ہوں، تو دوڑ میں پکڑتا ہوں. تو کہا جب میں دوڑتی حضور میرے پیچھے پیچھے، میں آگے آگے، اور حضور پہ ذرا اپنی سپیڈ کو ایسا رکھتے اور میں دوڑتی رہتی. اور اس کے بعد پھر میں حضور فرماتے واہ 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 کیا بات ہے. میں کہتی یا رسول اللہ میں جیت گئی. حضور فرماتے ہاں بھائی عائشہ جیت گئی، بھائی ہم ہار گئے. کس لیے؟ میرے دل کو خوش کرنے کی خاطر حضور ایسا کیا کرتے تھے. اب میرا یہ آج کا بیان سن کے صبح پتہ لگے آپ اپنی بیوی کو پارک میں لے گئے تو پاج میں تین پڑ دا. یہ جو میں نے بیان میں آپ کو بات بتائی ہے یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. کہاں کی ہو رہی ہے بھلا؟ بولو نا. گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ بیوی سے پیار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے بھلا؟ بولو نا، بولو بولو.
تو ایسی نوبت نہ لایا کرو کہ وہ بیچاری کسی عامل کے پاس جا کے آپ کی موت کے لیے تعویذ بنوا رہی ہو، پھر آپ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی سے محبت کیا کرو، خیال کیا کرو اس کی پسند اور ناپسند کا بھی دھیان رکھا کرو۔ اگر وہ ایک دن اپنی مرضی سے سالن پکاتی تمہارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تینوں پتہ نہیں ہے مینوں یہ چنگا نہیں لگتا، تو کی پکا چھڑیا، لو طوفان بدتمیزی پیدا ہو گیا گھر میں۔ ٹائم پہ اگر آپ کو شو پالش نہ ملے آپ کا موڈ خراب، کپڑے آئرن نہ ملے آپ کا موڈ خراب، آپ کے بستر کی بیڈ پہ اگر سلوٹے ہوں آپ کا موڈ خراب۔ یہ تیری بیوی ہے کہ نکرانی ہے؟ یہ تیرا ساتھی ہے۔ کیا ہے بھلا؟ بولو نا، یہ تیرا ساتھی ہے۔ ساتھی اپنے ساتھی کا خیال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھلا؟ ساتھی کا خیال کرتے ہیں، سارا برڈن ان پہ ڈال دیتے ہو۔ کوئی بات نہیں یار، آج تیری بیوی طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی بات نہیں، خود اپنے ہاتھ سے آئرن کر لو، شو پالش خود کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم آپ خود کرتے ہیں تو پھر ہمارے گھر میں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، لاکھ دیاں تیرے منہ تے تو رن مرید ہو گئے۔ یہ بھی بڑا ایک نقشہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہم تھکے آ رہے گھر گئے ہیں، جیسے اب لیٹ نائٹ گھر جائیں گے، بیوی بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار سے ہمارا ویٹ کرتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، دودھ گرم کر کے دیتی ہے، اس کے بعد دیکھتی ہے تھکے ہوئے ہیں، وہ لتاڑا شتاڑا کرتی ہے، سر شر نپتی ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی بخار ہو گیا ہے۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو ہم 100 بار سوچیں کہ میں دباواں کہ نہ دباواں۔ اگر میں نے اس کی سیوا کی تو پہلے کہہ کہ پلیز پہلے دروازہ بند کرو، میری ماں نہ دیکھ لے، میرا باپ نہ دیکھ لے، کیونکہ جیسے ہی ہمارے گھر کے بڑوں نے دیکھا کہ اللہ خدی تیرے منہ تے بڈھی دا مرید ہو گیا، تو رن مرید ہو گئے۔ یہ رن مریدی والی بات ہے؟ ارے یار وہ انسان نہیں ہے، ارے وہ ساتھی نہیں تمہارا یہاں، ارے اسی کی وجہ سے تم اپنا ایمان بچا کے پھر رہے ہو۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے جانتے ہو وہ کون سی ہے؟ فرمایا ایمان والی نیک بیوی کا نصیب ہو جانا۔ اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ، آج جا کے بولو سبحان اللہ۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ، اس کی وجہ سے تمہارا ایمان بچ گیا، یہ تمہیں بچے پیدا کر کے دیتی، تمہاری نسلیں بڑھائی ہیں اس نے، تمہارا اتنا خیال کیا ہے، اور تم نے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، میں کیوں کام کر رہا ہوں۔ رسول اللہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو میں کام کر رہی ہوتی، جانتے ہو حضور کیا فرماتے؟ میرے آقا فرماتے عائشہ کہ جی یا رسول اللہ آؤ کام کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا کام تم کر لو یہ مجھے دے دو۔ حضور اپنے ہاتھ سے لہسن کوٹ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، پورے مجمع میں ہوتا ہے ایسا؟ اوہ پاجی خطبے دلوا لو ہمارے سے۔ عملی طور پہ جب باری آتی ہے ہمارا سٹینڈر ہمارا سٹیٹس سامنے آ جاتا ہے، میں خواجہ خواجگان ہو کے میں گنڈے چلا، میں خواجہ خواجگان ہو کے میں ہوں لہسن کٹا، ہمارے سے نہیں ہوتا۔ میں کیا چیز ہوں؟ مجھ جیسے کئی خواجے ہونا مصطفیٰ کے پاؤں کے دھول کی برابر نہیں ہے۔ آئے میرا نبی سرور الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، ارے قلندر لاہور جس کی شان میں کہے وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشی، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، ارے وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ حق کے کہو سبحان اللہ۔ نہیں لگتا ہے ہون تک بھی سمجھ نہیں آیا بیان۔ ہم جس طریقے سے
ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے اپنے گھر میں، یقین جانو وہ شرمندہ خاطر ہے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من ترک سنتی حرمت علیہ شفاعتی، جس نے میری سنت کو ترک کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من زی سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو ضائع کر دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ گھر کے اندر یہ سارا سسٹم جو ہے محبتیں بانٹنا، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے۔ ہم نے اس نوبت تک پہنچایا، آج میری بیوی جا کر کسی عامل کے پاس بیٹھی ہے کہ ایسا تعویذ دے دو یہ مر جائے۔ ہائے ہائے ہائے، مت ایسے حالات پیدا کیا کرو، مت کیا کرو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ عورت چلی گئی، کسی گاؤں کی عورت تھی، ایسے نک تیکر ہو گئی، وہاں گئی اور وہاں جا کر اس نے عامل کو جا کر کہا کہ کوئی تعویذ دے دو۔ عامل نے تعویذ بنایا، اس نے کہا اس کے سر کے طرف دائیں طرف سن دے بیٹا، پائے کے نیچے پاوے دے تھلے یہ تعویذ رکھ دینا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اس نے پائے کے نیچے وہ جا کے تعویذ رکھ دیا۔ اگلے دن شور مچا، وہ بندہ مر گیا، بندہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا چنگا پلا بندہ سی یار، بندہ مر گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے عورتوں کے پاس یہ پیٹ کی بڑی کچی ہوتی ہے، بات ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ ایک ایک نے دستی پھر دی، نہیں مینوں کوئی تعویذ والا بندہ وکھا، میں میرا نا میں چاہنی ہوں مر جاوے وہ، نہیں مینوں کوئی بندہ وکھا۔ انہوں نے کہا جی وہ یہ تو اس نے کوئی تعویذ لے کر آئی ہے۔ لو جی شور مچ گیا، پولیساں پہ گیا، پولیس بھی آ گئی، انہوں نے آ کے انویسٹیگیشن کی، پتہ لگا کہ تعویذ نکلا ہے۔ اب اس سے جب پوچھا تو انہیں کہا میں غصے دی ماری سا، مینوں کی پتا سی مر جائے گا، اے تے اے دا کام ہے، انہیں تعویذ دے دیتا ہے۔ لو جناب پولیساں پہ گئی عامل صاحب دے گھر تے، عامل میرا بیان جتے جتے بہ کے سن دے پڑے نا، کدی یہ کام ہی ہو جاتا، دھیان کیتا کرو۔ پڑ لیا پولیس نے، انہوں اریسٹ کر لیا، انہوں تھانے لے گئے، انہیں کہیں دا لتر پولا کرو۔ وہ دا لتر پولا عامل دا شروع ہویا، پنجابی سمجھ رہے ہیں نا، وہ دی ٹھکائی مکائی شروع ہوئی، وہ دی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو رہی ہوئے عامل صاحب دی۔ ہاں ہاں ہاں، اے انہوں ہلا ذرا، اے پیچھے تیرے بیٹا، میں تو عامل کی بات بتا رہا ہوں، تیری ڈینٹنگ پینٹنگ تھوڑی گئی ہے۔ اچھا بول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے کو ایک ویر بیٹھے ہوتے چارج ہو گیا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو بھائی محبتیں بانٹنے، محبتیں دینے اور محبتیں لینے والے ہیں۔ یہ سیال کوٹ سے دوست آئے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی سی بچی، یہ سنگی کی بیٹی ہے اور مجھے دادا جان کہتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ اس نے بڑے مجھے پیارے پیارے میسج کرنے، دادا جان آپ ٹھیک ہیں، دادا جان کب آؤ گے، دادا جان صحت کا خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ آج سیال کوٹ سے اسپیشل یہ بچی نہ دیکھ، بڑے پیار سے مجھے دیکھ رہی، یہ مجھے ملنے آئی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ بعض لوگوں کو گھر میں کوئی سلام نہیں کرتا، گھر والے نہیں پوچھتے، الحمدللہ ہند سندھ میں الحمدللہ دنیا محبت کرتی ہے ہم سے، کس لیے پیار بانٹتے ہیں۔ لتر بولا ہو گیا جی عامل صاحب دا۔ عامل صاحب نے کہا یار گل سنو، مینوں کٹو پھنڈو نہ، میں بڑا مسکین جہاں بندہ، میں ایڈا وڈی کوئی بلا نہیں ہاں یار۔ ہن تو بندہ مار دیتا تیری بھین دی، ہوئے تیری فلانی دی، بندہ مار چھڑے، تو کہنا میں بلا کوئی نہیں، بندہ مر گیا، تیرے تے 302 پیندی ہے۔ انہیں کہا گل سنو، تسی میرا تعویذ تے پہلے کھولو۔ پولیس، آپ کو پتہ ہے پولیس والے کی مت بجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں پچھو جی آرڈر ہو گیا، انہیں کہ سپیکر بند کرا، کہتے بند کر، انہیں کہ بند کرا، کہ بند کر۔ اور یار ذکر خدا کہتا ہے ہووے پیا، ذکر مصطفیٰ کہتا ہے ہووے پیا، صاحب کہتا ہے بند کرتے، بند کر۔ ہائے ہائے، کدی صاحب نو یہ بھی کہہ چھڈیا کرو، صاحب خدا اور خدا کے رسول کا ذکر بند نہ کرایا کرو، نہیں تے ساڈے نام بند ہو جانے جی۔ ہائے ہائے، انہیں کہ تعویذ کھولو۔ لو جی تعویذ کھولیا، اب ذرا دل تھام کے بیٹھنا، ذرا تعویذ کے اوپر لکھا ہوا کیا تھا وہ بتانے والا ہوں، پہلے آپ جا کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ باجی تعویذ کھولیا، شہر صاحب، شہر رسول صاحب، تعویذ کھولیا، تعویذ دے تے لکھیا ہوئے سریکی زبان دا، سریکی ایریا دا سی، کہندے تیرا پے مر، پے کہتے ہیں ہسبینڈ کو، شوہر کو، شوہر کو۔ وہ لکھتا ہے عامل تعویذ کے اوپر تیرا پے مرے نہ مرے میرے 5 روپے کھرے۔
انہیں کہ پاجی میں تے 5 روپے لے ہی دے کل ہدیہ 5 روپے دے کو پرانی بات بتائی ہے، اب تو 5 کی خیر وقت ہی نہیں ہے، اس وقت بڑی وقت تھی. وہ کہتا میں نے لکھا ہے تیرا پے مرے نہ مرے میرے 5. یہ لکھا مر گیا ربو مر گیا میں ماریا اللہ والو مر گئے. تو یہ اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں کوئی جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ مسئلہ میرے گھر کا حل کیسے ہوگا؟ بڑا بہترین حل ہے. تم کلمے کو کیا سمجھتی ہو؟ جو کلمہ فرمایا یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ داخل جنت ہو گیا. ارے وہ کلمہ جو 1,00,000 پڑھنے سے جہنم سے جنت میں لے کے چلا جاتا ہے، اس میں کتنی پاور ہوگی، کتنی شکتی ہوگی. اس کو عام سمجھتے ہو. آؤ کلمے کا ذرا تکرار کرتے ہیں. لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
بولو سبحان اللہ. یہ غوث پاک کا ذکر ہے. غوث پاک ذکر ان الفاظوں میں کیا کرتے تھے. غوث الثقلین انت ہے تو، انت الہادی، یا اللہ تو ہادی ہے، انت الحق تو حق ہے، لیس الہادی کوئی ہادی نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اللہ ہو مگر اس کے. سبحان اللہ. کس پیار میں کہتے ہیں؟ آؤ ذرا پڑھتے ہیں. غوث پاک پڑھا کرتے تھے، ہم بھی دل سے پڑھیں. انت الہادی انت الہادی انت الہادی انت سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. بولو سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اے بھیا کیا کر رہے ہیں؟ میسج کر رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بولو سبحان اللہ. اچھا ویسے ایک بات بتائیں، ابھی ہم نے کلمے کا ذکر کیا ہے، کوئی سرور ہے؟ یہ تو میرے بھائی سے سسٹم میرے گھر سیٹ نہیں ہو رہا اس سے، تو آپ ویسے اب ریکارڈنگ وغیرہ فیس بک پہ دیکھیں، بڑا ماشاءاللہ ایک ماحول ہوتا ہے. اللہ کے ذکر میں بڑا سرور ہے، بہت سرور ہے. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. تو کیا عارف کہہ کے گئے، یاد او سرمایہ ایمان بود کہا ہر گدا از ذکر او سلطان بود. ہر مانگنے والا جب مولا کو یاد کرتا ہے وہ منگتا نہیں رہتا، دیوت بنا دیا جاتا ہے. اللہ بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. رب کریم کو خوب خوب یاد کیا کریں. اور اپنے گھروں میں نا جو آپ کہتے ہیں میرے گھر میں
عمل ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا ہے. اگر آپ کے پاس بھینسیں ہیں، گائے ہیں، اس طرح کا کوئی ماحول ہے گھر میں، گاؤں کے آپ ہیں کہ میرے جناب وہ ایک تھن خراب ہو گیا ہے، دودھ نہیں آندا، بلڈ آ رہا ہے، میری مجھ گاں جناب نواں دودھ نہیں ہو رہی، کوئی ایسا بھی مسئلہ بنتا ہے، ٹینشن لینی. تم کلمے کا وہاں ذکر کرو، ذکر کلمے کا پڑھ کے پانی پہ پھونک کے مال کو ڈنگر کو پلاؤ، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ. یہ جو آپ کہتے ہیں دکان کھولتا ہوں گاہک نہیں آتے، کسٹمر نہیں آتے، میں بڑا پریشان ہوں، نو ٹینشن یار، نو ٹینشن. ٹینشن تو اس کو جو بے ایمان ہو، ہم تو ایمان والے لوگ ہیں یار، ہمیں کس بات کی ٹینشن، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. آپ وہاں دکان پہ کلمہ شریف کا اونچا اونچا ذکر کیا کریں، اللہ کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ مل جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ یار میں اسٹوڈنٹ طبقہ کہ میں پڑھتا ہوں مگر کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہتی، میرا بیٹا 100 بار کلمہ شریف کا ورد کر کے پانی پہ چھو کر کے پی لے، انشاءاللہ تیرا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح دیگر آپ کے معاملات ہوں، کلمہ شریف، یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے بہت بڑا. ہم کوئی کمزور لوگ ہیں کہ ہم ڈرتے رہیں؟ نو، ہم کمزور نہیں ہیں. کمزور وہ ہے جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے. سبحان اللہ. کلمہ شریف کا ذکر کیا کریں، اور یقین جانو ہمارے پاس صرف لا الہ الا اللہ نہیں، اور ہمارے پاس تو محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ ہے. سرکار کی محبت ہمارے ساتھ ہے، ان کا کرم ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کیا کرو. اور آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا، خدا کے واسطے نماز نہ چھوڑا کرو. جس نماز کو ہم نے غیر معمولی سمجھ لیا، اہمیت ہی ختم کر دی ہے. باقی ہر چھوٹا بڑا کام اس کی اہمیت ہماری نظروں میں ہے، اور نماز ہمارے لیے بے وقت ہو گئی، بے اہمیت ہو گئی. اور یقین جانو ایسے برے حالات آگے. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا، اس دور میں لوگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا برداشت کر لیں گے مگر میری سنت کے تارک ہو جائیں گے. ایسے دور میں جو کوئی میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا، رب کریم خوش ہو کر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ وہی دور ہے. اس دور میں ہر کام کی اہمیت ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی اہمیت ختم ہو گئی. کائنڈلی اللہ کو یاد کیا کرو، اس کو قیام میں یاد کرو، اسے رکوع میں یاد کرو، اسے سجود میں یاد کرو. تمہارے دکھوں کا مداوا میں نے بتایا ان عاملوں کے پاس نہیں ہے. اچھا اب میں یہ جو بیان کر رہا ہوں آپ پتہ لگے آپ کہیں کہ ہمیں مشائخ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں. مشائخ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ والوں کی جان بخاری شریف فرمایا ازارو ذکر اللہ، فرمایا اللہ والے کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ فرمایا جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو، اللہ والوں کی صحبتوں میں آیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، انہاں دے میٹھے بول سنیا کرو اور عمل کیا کرو. خدا کے بندو، پیر وارث شاہ فرماتے تھے بنا مرشداں راہ نہ ہتھان دے، دودوں باج نہ رجدی کھیر سائیاں. جس طرح بغیر دودھ کے کھیر نہیں بنتی، وارث شاہ فرماتے ہیں بغیر مرشد کے راستہ نہیں ملتا. اللہ جی آپ نے تو وارث شاہ کی بات بتا دی، قرآن بتائیں قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ آؤ قرآن سنو. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے اہل ذکر کے پاس جایا کرو، ان سے جا کے ذکر سیکھو. اگر تمہارے علم میں نہیں، مدرسوں میں تمہیں زاربا زاربو پڑھایا جائے گا، ازربا کی گردانیں پڑھائی جائیں گی، تمہیں یونیورسٹیوں میں ABC پڑھائی جائے گی، اور ذکر اگر سیکھنا ہے تو کہاں جاؤ؟ فرمایا صوفیوں کے پاس جاؤ، ذاکرین کے پاس جاؤ، اہل اللہ کے پاس جاؤ. اور فرمایا اذکروا کما ہداکم، پھر ویسے ذکر کرو جیسے یہ نصیحت کریں. تو احباب جو ذکر کو سکھاتا ہے اس کو پیر کہا جاتا ہے، جو ذکر کو سیکھتا ہے اس کو مرید کہا جاتا ہے. یہ پیر اور مرید کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے، وہ ذکر سکھاتا ہے اور یہ ذکر کو سیکھتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانا پیر یہ وہ، پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں. نہ نہ ایسی کوئی بات نہیں. پیر کوئی بدعتی لوگ نہیں ہوتے، پیر مشرک نہیں ہوتے، پیر شرک کا قتل کرتے ہیں. پیر قاطع بدعت ہوتے ہیں، قاطع بدعت ہوتے ہیں. میں نے ابھی بیان کیا، میرا پورا بیان آپ غور سے دوبارہ سنیں کہ میں نے کیا کیا بیان میں بتایا. آپ میرا آجو آپ تو یہ آپ ہمارے علاقے میں آئے نا تو یہ باتیں بتا رہے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا. اب میرے گزشتہ رات کا میرا بیان سنیں کہ میں نے کیا بیان کیا بہاڑی کی سٹیج پہ.
اس سے پیوستہ رات میرا فیصلہ آباد میں پروگرام تھا، میرا وہ بیان سنیں. اس سے پچھلی رات میرا پروگرام جو تھا سون سکیسر کے علاقے میں تھا، پہاڑوں پہ، وہ میرا بیان سن کے دیکھیں. اس سے پچھلی رات مٹھا ٹیوانے کے علاقے میں تھا، دھوکڑی کے علاقے میں میرے صوفی صاحب صوفی ایاز صاحب آئے، پہاڑی کے اوپر پروگرام تھا، وہ میرا بیان. پاکستان سے باہر جو بیان کرتا ہوں وہ بیان سنیں. اور آپ کو یقین نہ ہے کل میں قصور ہوں گا، میرا کل کا پروگرام دیکھ لینا، پرسوں کا پروگرام دیکھنا، میں دیپال پور میں ہوں گا، اس سے اگلے دن کا آپ پروگرام دیکھیں کہ میں سائیوال کے اندر ہوں گا. الحمدللہ الحمدللہ جگہ جگہ یہی میسج دیا جا رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر جو ہیں بدعتی ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں. نا بھائی نا، ہم مشرکوں کو بدعتیوں کو ہم نہیں مانتے. ہم کس کو مانتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ والے کی پہچان یہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو، اللہ والوں کے پاس آیا کرو، اور خدا کے بندو 5 گانا نماز پڑھا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو. میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا کے لیے یہ ٹک ٹاک وغیرہ یقین جانو، ٹک ٹاکر مر گئے، قبر پہ کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں. وہ ایکشن بناتا ہے، ادھر گاڑی آ کے پھر گئی، ٹک ٹاک کر گیا، اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں ہوتا. یقین جانو. آپ کو یقین نہ ہے، قبرستان جا کے دیکھ لو، قبرستان بھرے پڑے ہیں، کسی کی قبر پہ کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں ہے. مگر خدا کی قسم جہاں بھی کوئی اللہ والا آرام کر رہا ہے نا، منو پھول چڑھائے جا رہے ہیں اس کی قبر پہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر گدا الذکر سلطان بود. اور اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وس جد وقت ترب. اللہ فرماتے ہیں سنو، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے مجھے سجدہ کرنا. کیا کرنا؟ سجدہ کرنا. تم مجھے سجدہ کرو. وقت ترب، اللہ فرماتا ہے میں اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دوں گا. سبحان اللہ. میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر رب کریم کا قرب پانا ہے تو اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ، اللہ کا ذکر کیا کرو. دارین کی نعمتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے جو پڑھا جو سنا، اللہ کریم اسے قبولیت کا درجہ دے. کہو آمین. پھر بولو آمین. بحمدہ وما علینا الا البلاغ. بحمدہ تعالی دعوت